प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खात्मा और सैलिटर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ़ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube पर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी प्रॉपर के वाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस वाला से ये 226 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल्स फर्स्ट मिशनरी जर्नी इन पैम्फिलिया पिरगा। पालूस का पहला मिशनरी सफर पैम्फिलिया पिरगा में। आज की टीचिंग के वाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पालूस रसूल के मिशनरी सफर में पहला मिशनरी सफर जिसमें पाफस के बाद पैम्फिलिया पिरगा में खुशखबरी सुनाई गई का तफसील से बताएं और यहूदियों की इबादत गाह में पहले सबत पर जो तालीम दी गई और हिकमत अमली बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा पालूस के पहले मिशनरी सफर में पिरगा तुर्की के इलाका में यहूदी इबादत गाह में दूसरे सबत में खुशखबरी और रिजल्ट बताएं और फिर शहर का पलूस को निकालना और मरकज की वापसी इसके बारे में बताएं और खादमों के लिए क्या सबक है। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट की क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। परसेमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से लर्न कर रहे हैं और आज का टॉपिक मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल। आज की टीचिंग पॉल फर्स्ट मिशनरी जर्नी पैम्फिलिया पिरगा। पौलुस रसूल का पहला मिशनरी सफ़र पैम्फिलिया पिरगा में। इससे पहले कि डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाए चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे। अमाल 13वां बाब 13वीं 14वीं आयत। फिर पालूस और उसके साथी पाफुस से जहाज़ पर रवाना होकर पैम्फिलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया और वह पिरगा से चलकर पिसिदिया के इंताकिया में पहुँचे और सब्बत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। अमाल 13वां बाब 33वीं आयत के खुदा ने यीशु को जलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादा को पूरा किया। चुनाचे दूसरे मजमूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। 42वीं आयत। उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सबत को भी ये बातें हमें सुनाई जाएं। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा प्रस्त नौमरीद यहूदी पालूस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ। 47वीं आयत। क्योंकि खुदावंद ने हमें यह हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक नजात का बाइस हो। 49वीं आयत। और उस तमाम इलाका में खुदा का कलाम फैल गया। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट नहायत अहम तालीम जो मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल के हवाला से, जिसमें पौलुस रसूल का पहला मिशनरी यानी पॉल फर्स्ट मिशनरी जर्नी की बाबत हम लर्न कर रहे हैं। लास्ट टाइम कुप्रस के अंदर यानी साइप्रस के अंदर उन्होंने तालीम को दिया और इसके हवाला से जो मुकम्मल तालीम दी गई और साथ ही पौलुस रसूल की बायोग्राफी कि किस तरीके से खुदा ने दमिश्क की राह के ऊपर उसको तब्दील किया और उसकी बुलाहट और किस तरीके से उसने फिर अंताकिया से जो सीरिया के अंदर है जहाँ पर पहले मसीह कहलाए, वहाँ से फिर अपना ये सफ़र
سٹارٹ کرتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم جو کپرس کے علاقے کے اندر خداوند کی خدمت کا کام کیا گیا, اور یہ سائپرس کا علاقہ کپرس کا, یہاں پر جو منادی کی گئی جس میں ایک صوبے دار نجات پا گیا, اور کس طرح الماس جادوگر اس راہ میں رکاوٹ بنتا ہے, اس کے حوالہ سے بھی میں نے بتایا کہ پالوس رسول نے کس طریقے سے اس کے اوپر ججمنٹ کی, اس کے اوپر خدا کا غضب آ گیا اور کچھ دیر تک اس کی آنکھیں بلائنڈ رہی. تو یہ پہلا معجزہ اور خدا کا غضب ججمنٹ جو الماس جادوگر کے اوپر کی گئی. سرگی صوبے دار پالوس رسول کی خوشخبری سے مسیح پر ایمان لایا. تو اتنا بڑا کام یہ سائپرس کے علاقے کے اندر ہوتا ہے جو کپرس اس وقت کہلاتا تھا, مگر آج یہ سائپرس کا علاقہ یورپین یونین کے اندر ہے. مگر اس سے پہلے میں نے پالوس کی جو بایوگرافی تھی اس کے حوالہ سے بتایا کہ اس کے پاس دو اس کی نیشنلٹی تھی, ایک رومن اور ایک جوئش. کس طرح وہ گملیل کے قدموں میں اس نے تعلیم کو حاصل کیا, فریسی تھا, بنیامین کے قبیلہ سے تھا, اور تعلیم میں دوسرے یہودی شاگردوں سے آگے یہ بڑھ گیا, اور یہ مسیحوں کو قتل کرنے لگا, اور یہ پروانے لے کر آرڈر لے کر یہ انطاکیہ جو سیریا کے اندر ہے وہاں پر جا رہا تھا کہ راستہ میں دمشق کی راہ پر کرائسٹ اس کے اوپر ظاہر ہوا, اور اس کو کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے کہا اے خدا تو کون ہے؟ تو کرائسٹ نے کہا میں یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے. اور یہاں پر اس کی تبدیلی ہوتی ہے, اور پھر حنانیہ کے پاس یہ پہنچتا ہے انطاکیہ میں, اور اس کے ہاتھ رکھنے سے یہ ہیل ہوتا ہے, اس کی آنکھوں سے چھلکے گرتے ہیں, اور یہ اٹھ کر واٹر بیپٹزم لیتا ہے, روح القدس سے معمور ہو جاتا ہے, پھر کھانا کھاتا ہے, طاقت پاتا ہے. انطاکیہ کے اندر یہ ممبر کے طور پر یہاں شامل ہو جاتا ہے, اور یہ برناباس کی کوششوں کے ساتھ کہ وہ ترسس میں جاتا ہے, اس کو تلاش کر کے لاتا ہے, اور کس طریقے سے انطاکیہ میں دمشق کے سینیگوگس کے اندر پالوس نے سن آف گاڈ کی منادی کی. تو یہ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر پالوس رسول کی بایوگرافی کے اندر ڈیٹیل میں نے بیان کی, پر یہاں پر مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ مجھے جو آج پیمفلیا کے حوالہ سے, پرگا کے حوالہ سے, پستیا کے انطاکیہ کے حوالہ سے مجھے بات کرنی ہے کہ کس طریقے سے پھر یہ سائپرس سے آگے یہ ٹرکی کے علاقے کے اندر جاتے ہیں. تو ٹرکی کے علاقہ کے نیچے یہ سائپرس کا علاقہ پڑتا ہے کپرس کا, اور اس سے نیچے اسرائیل کا علاقہ پڑتا ہے, اور ٹرکی کے دائیں طرف لبنان کا علاقہ, جارڈن کا علاقہ پڑتا ہے. تو یہ ساری جو جغرافی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور میں نے یہ بتایا کہ 10,000 میل کا فاصلہ اس مشنری جرنی میں پالوس رسول نے طے کیا, اور 14 چرچز وقوع کے اندر آئے, اور سن آف گاڈ کی منادی کرتا. سفرنگ اس نے بہت اٹھائی, اور خدا کے حکم کے تابع تھا, اور یہ جانتا تھا خدا نے غیر قوموں کے لیے اس کو نور بنایا, پر پہلے یہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کو کلام سنائیں, کیونکہ یہی آرڈر خداوند یسوع مسیح نے اس کی تبدیلی کے وقت, بلاہٹ کے وقت دیا تھا کہ یہ قوموں یعنی غیر قوموں کے درمیان, بادشاہوں کے بیچ میں, اور بنی اسرائیل کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے, اور یہ میرا گواہ ہوگا. اور پالوس رسول جانتا تھا کہ اس کو کہا گیا ہے کہ تو نے لوگوں کی آنکھوں کو روشن کر دینا ہے تاکہ وہ تاریکی سے خداوند کی طرف رجوع لائیں. تو پالوس رسول کی زندگی کے اندر یہ اہم ٹارگٹ جو منسٹری کا دیا گیا, غیر قوموں کا رسول اسے بنایا گیا. تو یہ دمشق کی راہ کے اوپر تبدیلی ہوتی ہے. یہ ستاتا تھا کرسچینٹی میں, مسیحیوں کو یہ قتل کرواتا تھا, مگر جب یہ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر عرب کے علاقہ کے اندر چلا جاتا ہے, وہاں سے کرائسٹ سے مکاشفات لیتا ہے, شاگردوں میں ملنے کی کوشش کرتا ہے, پر لوگ ڈرتے ہیں تو شاگرد اس کو ترسس میں بھیج دیتے ہیں. پھر برناباس اس کو ترسس سے تلاش کر کے انطاکیہ کی کلیسیا میں لے کے آتا ہے. وہاں پر نبی اور معلم تھے, وہاں پر یہ مخصوص کیا جاتا ہے, اور ایک ٹیم بنتی ہے. وہاں پر ساؤل کو مخصوص کیا جاتا ہے, برناباس کو, اور مرکز جو یوحنا کہلاتا اس کو ٹیم میں لیا گیا. تو یہ ٹیم انطاکیہ سے یہ چلتی ہے, پر ہولی اسپرٹ کے بھیجے ہوئے, ہولی اسپرٹ نے مخصوص کیا, اور پھر یہ اپنا پہلا مشنری سفر کرتے ہیں جو لاسٹ ایپیسوڈ میں نے بیان کیا. تو مختصر یہ پچھلا بھی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جنہوں نے
اس مشنری جرنی کے اس ایپیسوڈ کو سن رہے ہیں تھوڑا سا بریف ان کو معلوم ہو، پر وہ یوٹیوب کے اوپر جا کر جو پچھلا ایپیسوڈ ہے اس کو سنیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے ان کو مخصوص کیا گیا۔ تو پالوس رسول اور برناباس کو مخصوص کیا گیا۔ جب یہ دعا اور روزے رکھ رہے تو ہولی اسپرٹ نے کہا میرے لیے پالوس اور برناباس کو چن لیا جائے تاکہ غیر قوموں میں جا کر یہ خوشخبری دیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پالوس رسول کانسیکریٹڈ انوائنٹڈ ہولی اسپرٹ کے تابع یعنی پروفیسی کی راہ سے کلیسیا کے بزرگوں نے ہاتھ رکھے، پھر یہ خدمت کے لیے نکلے۔ اور 5 فولڈ منسٹری کے اندر رسول کی خدمت کا پتہ ہونا چاہیے، پاسٹر کی خدمت کا، بائبل ٹیچر کا، پروفٹ کا اور ایونجلسٹ کا، یہ ساری جو خدمتیں ہیں کلیسیا کے اندر رکھی گئی ہیں۔ پر جب آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ خود ہی اپنے چرچز کو اسٹیبلش کرتے ہیں، وہ کسی بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے بھیجے نہیں جاتے، وہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے مخصوص نہیں ہوتے، ان کو اپنی منسٹری کا نہیں پتہ، مگر ان کے اندر یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ خدمت کریں۔ یہ تو بہت اچھی ہے، پر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ منسٹری کریں، گواہی دیں، پر کلیسیاؤں کے تابع رہنا سیکھیں۔ جب تک کلیسیا کے بزرگ ہاتھ رکھ کر نہ ان کو بھیجیں ان کو نہیں جانا چاہیے۔ پر دیکھنے میں آتا ہے اور کلیسیاؤں میں یہی ڈویژن ہوتی ہے کہ جہاں کسی کو خدمت کے لیے آگے کیا جاتا ہے یا سکھانے کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے تو اسی کلیسیا کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، اور یوں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ڈیوائیڈ کر کے چند خاندان اپنے ساتھ ملا کے چرچ اسٹیبلش کر کے منسٹری کر لی ہے۔ اور اسی لیے آج آپ جس ایریا میں بھی جائیں، ایک ایک اسٹریٹ کے اندر 5 6 کلیسیائیں ہیں اور ان کے اوپر خادم ہے، کسی سیمنری سے ٹریننگ کر لیتے ہیں، اور آج کی سیمنری کے اندر بھی وہ تعلیمی معیار نہیں ہے جو رسولوں کے دور میں تھا۔ بائبل کی تعلیم جو مکمل طور پر ایک خادم کو پتہ ہونی چاہیے، اور وہ کلیسیا کے اندر سینئر خادموں کے ساتھ رہ کر لرن کرے، جیسے پالوس تموتھیوس کو سکھاتا تھا۔ تو آج یہ بڑا فقدان ہے بلاہٹ کے حوالہ سے، اور تعلیمی طور پر کلیسیاؤں کو اسٹیبلش کرنا، خدمت کے لیے آگے جانا، اور زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فوراً ان کو ایڈ ملے، فنڈ ملے، کوئی مشنری آ کر ان کو پیسہ دے، اور یوں وہ اس لالچ کے اندر آ کر اپنی منسٹری کرتے ہیں، اور پھر ان کے گھرانے، ان کی زندگیاں دنیا کے اندر چلی جاتی ہیں اور چرچز کلوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ویژن لے کر ایک کلیسیا کے تابع ہو کر خدمت نہیں کرتے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایریا کے اندر لوگوں کی کس طرح کی خدمت ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایک رسول کس طرح کی خدمت کرتا ہے، ایک پاسٹر جو بائبل کے مطابق کیا خدمت ہے۔ تو پالوس رسول کلیسیا کا ممبر بھی ہوتا ہے، جیسے پالوس رسول انطاکیہ کا ممبر تھا، تو بھی یہ مشنری جرنی کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ وہ جا کر کلیسیائیں اسٹیبلش کرتے ہیں، شاگرد بناتے ہیں، اور پاسٹر کی خدمت کلیسیا کے اندر ہوتی ہے، وہ فیڈ کرتا ہے بلیورز کو، اور ایک ایونجلسٹ سول وننگ کرتا ہے اور انہیں جیت کر وہ کلیسیا میں لاتا ہے۔ تو ایونجلسٹ کی خدمت کے اندر بھی وہ رزلٹ آپ نہیں دیکھ پاتے۔ تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہی ہے کہ گرجے بنائے جائیں، چرچز بنائے جائیں، ایڈ ان کو ملے، اور وہ کلیسیا بنا کر اپنی مزے کی زندگی بسر کریں۔ تو یہ فقدان جو کلیسیاؤں کے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ کلیسیا بنتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، اور لوگ کلیسیا بنا کر چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں خود بھی اپنے بچوں کو بھی سیٹل کر جاتے ہیں، مگر خدا کی خدمت کو بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پراپر نہ مخصوص کیا گیا، نہ ہی وہ کلیسیاؤں کے تابع رہتے ہیں۔ اور یہ سارے مشنری جرنی کے اندر یہی لرننگ میں آئے گا، اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے جب ہم ٹریننگ دے رہے ہیں کلاسز کی، جب ہم آن لائن ٹیچنگ دے رہے ہیں، تو ہر ایک خادم کو، بلیور کو جو منسٹری کرنا چاہتا ہے، گواہی دینا چاہتا ہے، وہ رسولوں سے سیکھے۔ اعمال کی کتاب کے اندر پطرس کس طریقے سے بھائیوں کے درمیان رہ کر وہ کلیسیاؤں میں خدمت کرتا تھا، اور ہمیں دنیا بھر کے اندر ان کامیاب چرچز کو، لیڈرز کو پڑھنا ہے جو منسٹری کر رہے ہیں، جیسے ہم ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں منسٹری کر رہے ہیں۔ مجھے 45 ایئرز جو پاسٹر کی حیثیت سے اور بائبل ٹیچر کی حیثیت سے خدمت کر رہا ہوں، اور پاسٹر سائمن پاسٹر کی حیثیت سے، اور پھر کوائر کے اندر لیڈ کر رہا ہے، میوزک منسٹری کے اندر خدا اس کو استعمال کر رہا ہے، اور اسی طرح چینل کے اوپر ہم خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں،
اور کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ کے اندر ایونجلسٹ بھی ہیں, بائبل ٹیچر بھی ہیں, پاسٹر بھی ہیں, تو ہر ایک اپنی خدمت کے مطابق ورک کرے. پر اگر صرف ہم ڈیزائر رکھیں اور اپنی انوائنٹنگ, اپنی کانسیکریشن کو نہ سمجھے, اپنی بلاہٹ کو نہ سمجھے, سول وننگ نہ کریں, تو یہ مشنری جرنی اور رسول جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, ہم ان کو فوکس کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے خدمت کو سر انجام دیا. تو پالوس رسول برناباس رول قدس کے بھیجے ہوئے شاگردوں کے ہاتھ رکھنے سے انطاکیہ کی کلیسیا سے یہ چلتے ہیں, اور پہلا مشنری سفر 1 سال کا یہ کرتے ہیں. یہ 1 سال کا سفر سائپرس کے اندر آتے ہیں, اور پھر یہ ٹرکی کے علاقے کے اندر چلے جاتے ہیں, پیمفیلیا, پرگا کے اندر, اور پستیا کے انطاکیہ کے اندر چلے جاتے ہیں. وہاں پر یعنی ٹرکی کا علاقہ جس میں لسرا, کونیم, دربے, یہ سارے آتے ہیں. تو یہ 1 سال کا مشنری جرنی ہوتا ہے. اور کیا کیا انہوں نے منسٹری وہاں کی, ہمیں ان ٹاپکس کا, ان سبجیکٹ کا, کہ غیر قوموں کے اندر کیا پریچنگ ہوئی ہے, یہودیوں کے سینیگوگ کے اندر کیا پریچنگ ہوئی ہے, تو ہمیں مخصوصیت کا, آرڈینیشن کا, کانسیکریشن کا, پھر ویژن کا پتہ ہو. انہوں نے سفر کیے ہیں, انہوں نے ٹریولنگ کی ہے, انہوں نے دکھ اٹھائے ہیں, اور آج کا خادم, آج کا ایونجلسٹ, آج کا پاسٹر, آج کا اپوسل, آج کا بائبل ٹیچر, پروفٹ یہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ ڈیلی لائف کے اندر کتنی سول وننگ کر رہا ہے, کیا ٹیچنگ کر رہا ہے, کتنا خدا کے نام کو جلال دیتا ہے. تو پالوس رسول کے مشنری جرنی ہمارے اندر موٹیویشن دیتے ہیں, ہمارے اندر ہولی اسپرٹ یہ آگ لگاتا ہے, سکھاتا ہے کہ ہم اپنے سینئر سے, اپنے ان رسولوں سے سیکھیں اور نقش قدم کے اوپر چلے اور خدا ان کے کلام کو پھیلانے والے بن جائے. تو پہلا مشنری سفر جب یہ کرتے ہیں, انطاکیہ سے یہ سٹارٹ لیتے ہیں, اور سلواکیہ کی بندرگاہ سے یہ سٹارٹ لے کر یہ سلمیس میں آتے ہیں, یعنی سائپرس کے علاقہ میں. اس وقت کپرس کا علاقہ تھا, آج یہ سائپرس کا علاقہ, یورپین یونین, جس میں پافس کے اندر آتے ہیں. پہلے تو یہ تمام سائپرس کے ٹاپو کے اندر سلمیس سے اترتے ہی یہودیوں کے عبادت خانہ کے اندر یہ کلام سناتے رہے. پھر یہ پافس کے ایریا کے اندر چلے جاتے ہیں, ان کے مرکزی شہر کے اندر, سائپرس کے اندر, اور وہاں یہ میں نے جیسے شروع میں بتا دیا کہ صوبے دار وہاں پر نجات پا جاتا ہے, اور الماس جادوگر کو ججمنٹ کے ذریعے سے اس کی آنکھوں کو بلائنڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا جو واقعہ وہاں رونما ہوتا ہے. یعنی جب آپ خوشخبری سنانے جاتے ہیں, رکاوٹیں بھی ابلیس ڈالتا ہے, پر ہم اپنے ٹارگٹ کے مطابق رول قدس کے زور میں آگے بڑھتے چلے جائیں, اور جو ٹارگٹ دیا گیا ہے سول وننگ کریں. تو سائپرس کے علاقہ کے اندر پالوس رسول کا پہلا مشنری جو سفر تھا, یعنی وہاں پر سائپرس کے اندر صوبے دار کو کلام سنایا, اور وہ مسیح پر ایمان لے آیا, اور شیطان کا وہ فرزند, سن آف ڈیول, جو الماس جادوگر تھا, اس نے شکست کھائی, اس کے اوپر خدا کا غضب آیا, اور کچھ دیر کے لیے وہ بلائنڈ ہو گیا. وہاں سے پھر یہ آگے کو چلتے ہیں, جو آج کے ایپیسوڈ کے اندر پیمفیلیا کے حوالہ سے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. تو یہ پیمفیلیا کا علاقہ, یہ پرگا کے اندر یہ آتے ہیں. تو یہ سائپرس سے اوپر کا علاقہ ہے. تو یہ یہاں پر سے سائپرس سے نکل کر یہ اب ٹرکی کے علاقے کے اندر داخل ہوتے, یعنی پیمفیلیا کا علاقہ, پرگا کا علاقہ, اور پستیا کا انطاکیہ. تو ایک تو پستیا کا انطاکیہ یہ ٹرکی کے اندر ہے, ایک انطاکیہ اینٹی اوک جو ہے یہ سیریا کے اندر ہے, یعنی شام کے علاقہ کے اندر جو انطاکیہ کی کلیسیا ہے, جہاں پالوس رسول ممبر اور پالوس رسول یہاں پر مخصوص کیا گیا. وہاں سے یہ مشنری سفر کرتے ہیں, اور یہ سارے جرنی مکمل کرنے کے بعد واپس وہاں جا کر رپورٹ دیتے ہیں. پھر بزرگوں کو یہودیہ میں بھی یہ رپورٹ دیتے ہیں. تو اتنا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے, اور ایک دوسرے کے تابع ہیں, اور کس طریقے سے خدا کے کلام کو یہ سناتے ہیں. تو پافس کے علاقے میں لاسٹ ایپیسوڈ میں نے بتایا کہ ایک بڑا کام سائپرس میں ہوا. تو یہ 3 کی ٹیم تھی, اور اس میں سے جو مرکز تھا اس نے وہاں سے جدائی اختیار کی, یعنی یہ پافس سے واپس انطاکیہ کے اندر آ گیا. اس کو چاہیے تھا کہ جب یہ ٹیم کے اندر شامل ہے, یہ ٹیم کا حصہ ہے, تو مرکز کو چاہیے تھا پالوس برناباس کے ساتھ یہ آگے پیمفیلیا, پرگا کے اندر یہ جاتے, اور پھر آگے جہاں جہاں پالوس رسول نے کونیم, دربا, لستے میں جانا ہے. مگر مرکز تو یہ پورے ویژن کے ساتھ, پورے پیشن کے ساتھ ٹیم میں شامل تو ہوا, مگر اس نے پافس کی حد تک تعلیم کو سنا,
تو یہ واپس کیوں چلا آیا؟ پافوس کے اندر تو الماس جادوگر کی آنکھیں بلائنڈ کی گئی ہیں، صوبیدار ایمان لایا، پر مرکز وہاں سے ان کو چھوڑ کر جدا ہو کر تو یہ واپس چلا جاتا ہے. تو یہ واپس کیوں گیا؟ تو اس کے اوپر بھی آج کے خادم کو، ایونجلسٹ کو، خادم کو یہ سیکھنا چاہیے. جب وہ ٹیم کا حصہ ہے، جب اس نے ایک اقرار کیا ہے، جب اس نے یہ کوویننٹ باندھا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو کیوں وہ واپس ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح پولس رسول بھی کہتا ہے کہ دماس نے پہلی سی محبت چھوڑ کر موجودہ خراب جہان کو پسند کر لیا، مرکز واپس چلا جاتا ہے. بے شک ہمیں ملتا ہے کہ بعد میں یہ ریسٹور بھی ہو جاتا ہے، پر یہاں پر واپس جانا یہ خطرناک تھا، یہ منسٹری کی توہین ہے. خدا کے کلام میں جب ویژن میں آپ آ جاتے ہیں تو واپس نہیں ہونا چاہیے. بہت سے خادم جو منسٹری میں آتے ہیں اور پھر منسٹری سے الگ ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے، یا روپے پیسے کی لالچ کی وجہ سے، یا سفرنگ اٹھانے کی وجہ سے، یا ظلم اٹھانے کی وجہ سے وہ خدا کی راہوں سے نکل جاتے ہیں. تو مرکز ان میں سے کسی ایک سبب سے، یہ پافوس کے علاقے سے، سائپرس سے یہ جدا ہو کر نکل جاتا ہے. تو آج کے خادموں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے سینئر کے ساتھ جب آپ ایک ٹیم کے اندر ہیں، ویژن کے اندر ہیں، اور جو آپ نے اقرار کر رکھا ہے، کوویننٹ خدا سے باندھ رکھا ہے، آپ کو مخصوص کیا گیا ہے، آپ کلیسیا میں رہتے ہیں، تو آپ کو خداوند کے کام کو کرنا چاہیے اسی پیشن کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اوبے کریں، سول وننگ کریں، تاکہ خداوند کے نام کو جلال میں. تو مرکز واپس چلا گیا، پر یہ بے دل نہیں ہوئے، کیونکہ یہ خداوند یہ پاک روح سے مخصوص تھے. پاک روح نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کر یہ منسٹری کریں. یہ تابع دار تھے. پالوس رسول نے خداوند کے حکم کو جانا، اس کی حکم عدولی نہیں کی، تو برناباس یہ دونوں پھر ترکی کے علاقہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی پسدیا کے انطاکیہ کے اندر، پمفلیا کے پرگا میں چلے جاتے ہیں. تو جو پمفلیا کا علاقہ ہے، پرگا کا علاقہ ہے، تو ترکی کے اندر جب ہم کلیسیاؤں کے حوالہ سے پڑھتے ہیں، مکاشفہ کے اندر کلیسیاؤں کے اندر، افسس کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تو جو پرگمن کی کلیسیا ہے ایکچولی اس کا روٹ پرگا کے اندر، تو پرگا کے اندر پرگمن کی کلیسیا تھی. تو جب یہ پرگا میں آئے ہیں، پرگمن کے اندر جو کلیسیا اسٹیبلش ہوئی، تو یہ تو ٹور پالوس رسول نے یہاں برناباس کے ساتھ کیا ہے، جس کی وجہ سے پرگا کے اندر یعنی پرگمن کے علاقہ کے اندر، ترکی کے اندر کلیسیا وقوع کے اندر آئی. اور جب آپ مکاشفہ میں پڑھتے ہیں پرگمن کی کلیسیا کے اندر، تو وہاں انتپاس ایک شاگرد جو ہے، وہاں لکھا ہے کہ وہ شیطان کے تختگاہ کے اندر گواہی دی اور اس کو شہید کر دیا گیا. وہاں پر ایزبل کے حوالہ سے کہ وہ فالس پروفیٹس وہاں پر غلط ٹیچنگ دیتی ہے، اس کو بھی ریبوک کیا گیا اور لکھا ہے کہ میں نے تجھے مہلت دی ہے. تو وہاں پر خلط ملت کلیسیاں ہو جاتی ہیں، غلط تعلیمات آ جاتی ہیں. مگر پیچھے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پالوس رسول نے سفرنگ کی، کس طریقے سے انطاکیہ سے چلے، جہازوں پہ، شپ پہ بیٹھ کر وہ سلمیس میں آتے ہیں، سائپرس میں آتے ہیں، پھر وہ پمفلیا کے علاقے ٹرکی میں داخل ہوتے ہیں، پرگا میں آتے ہیں جہاں پرگمن کی کلیسیا بنتی ہے. تو وہاں یہودیوں کے سینیگوگ کے اندر یہ منادی کرتے ہیں. تو منادی کرتے کرتے پھر وہاں سے یہ آگے پسدیا کے انطاکیہ کے اندر جاتے ہیں، یعنی یہ سارا ترکی کا علاقہ ہے، اور یہودیوں کے عبادت خانوں کے اندر، سینیگوگس کے اندر یہ گواہی دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. تو یہ پسدیا کے انطاکیہ میں جب وہاں پہنچتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ سبت کا روز تھا، تو وہاں پر جا کر پالوس رسول برناباس اس سینیگوگ کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر یہ کھڑے ہو کر صرف ریڈنگ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حوالہ جات پڑھتے ہیں، اور حوالہ جات پڑھنے کے بعد یہ پھر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی حوالے پڑھے ہیں، اور بھی وہاں سینیگوگس کے اندر جو ایلڈرز تھے، بزرگ تھے یا پریس تھے، انہوں نے بھی ریفرنسز پڑھے. پر ان سرداروں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جو انطاکیہ سے آئے ہیں، ان سے مزید باتیں ہم سنیں. تو ان سے کہا گیا کہ اے بھائیو، ہمیں کوئی نصیحت اس کلام میں سے سناؤ، یعنی تم لوگوں نے جو کلام پڑھا ہے، اب ہمیں کوئی نصیحت کی بات بتائی جائے. تو پھر پالوس رسول وہاں کھڑا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ برناباس اور جب پالوس کو دیکھتے ہیں، مخصوص تو دونوں کو کیا گیا، پر چونکہ برناباس کو بھی پتا ہے کہ پالوس رسول غیر قوموں کا رسول ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو اس نے پالوس کو موقع دیا، اور پالوس رسول نے اپنا واز
वहाँ शुरू किया। तो हमें आज भी कलीसियाओं के अंदर पता होना चाहिए कि कौन, हम बेशक एक टीम के अंदर हो, मगर हमें पता हो कि कौन सीनियर है, कौन किस काम के लिए मखसूस किया गया है। उसी तरतीब से जो होली स्पिरिट ने दी है हमें ओबे करना है, ताकि कलीसियाओं के अंदर तालीम हो, या हम आउटरीच में जाते हैं उसी तरह खुदा का कलाम सुनाने वाले बने। तो पौलुस रसूल वहाँ खड़ा होता है, वहाँ कलाम सुनाना शुरू करता है। और आप सब जानते हैं आज भी जब पुलपट के ऊपर पास्टर्स खड़े होते हैं तो अपना बात शुरू करते हैं, बिलीवर्स को मुखातब होते हैं, भाइयों बहनों को मुखातब होते हैं। तो पौलुस रसूल का जो मुखातब करने का मेथड हमें मिलता है, वो कहता है ए इस्राएलियों, ए खुदा तरसो। तो ये दो बातें पौलुस रसूल करता है और हाथ से इशारा करता है, यानी अपने हाथ के साथ कहता है ए इस्राएलियों, ए खुदा तरसो। खुदा तरसो का मतलब है खुदा से डरने वालों। इसका मतलब है कि बनी इसराइल, जब हम सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो तो खुदा से नहीं डरते थे, मगर खुदा से डरने वाले लोग भी हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, मौजूद रहते हैं। और दाऊद भी कहता है ज़बूर 34 में, ए बच्चों आओ मैं तुम्हें खुदा तरसी, यानी फियर ऑफ द लॉर्ड, खुदा का डर मानना सिखाऊं। तो इज़राइलियों खुदा तरसो का मतलब है जमात में जो खुदा तरस है, जो खुदा से डरते हैं, हम उनसे मुखातिब हैं, यानी जो खुदा ने जिनको चुन रखा है, प्रीडिस्टाइन चुने हुए लोग हैं। तो बहुत से लोग जो खुदा तरस वहाँ यहूदी बैठे हुए थे, वो फौरन रागब हुए कलाम की तरफ, और पौलुस रसूल ने कलाम सुनाना शुरू किया। स्टिफनेस की तरह इसने भी अपना बात मिस्र से शुरू किया कि किस तरीके से खुदा ने अब्राहम से जो वादा किया था, फिर सारी कौम जो मिस्र के अंदर थी, किस तरीके से खुदा ने ज़बरदस्त तरीके से उनको छुड़ाया, सर बुलंद किया। और फिर ये बियाबान के अंदर खुदावंद को आजमाने लगे, खुदावंद ने इनकी बड़ी बर्दाश्त की। फिर इनको साउल बादशाह दिया गया जब इन्होंने खुदा से मांगा, और वो खुदा के हुक्म में ना रहा, खुदा ने उसे रद्द कर दिया। और खुदा ने कहा कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। तो ये सारा तरतीबवार वाकयात सिनेगोग के अंदर सब्बत के रोज पौलुस रसूल अपने मिशनरी जर्नी के अंदर, जो पैम्फिलिया से आगे फिर आप ये पिसिदिया के अंताकिया के अंदर आते हैं। तो मैंने बता रखा है एक अंताकिया सीरिया के अंदर है, पर ये टर्की का इलाका पिसिदिया का अंताकिया है। यहाँ पर जो प्रीचिंग हो रही है सब्बत के रोज, लोग सुन रहे हैं, यहूदी तवज्जो कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहा गया है ए इज़राइलियों, ए खुदा तरसो, यानी वो फौरन इस तरफ रागब हुए हैं कि जो खुदा से डरने वाले हैं उनके लिए ये मैसेज है, ताकि वो खुदा के कलाम को समझे। और फिर उनको बताया गया कि किस तरीके से खुदा ने उनको सर्कमसिजन में से गुजारा, होली किया, पाक किया, फिर किस तरीके से फिर आगे वो दर्जा बदर्जा बताते चले गए। खुदा ने दाऊद को चुना और दाऊद के जरिए से डेविडिक कोवेनेंट बांधा गया कि तेरी नस्ल से जो पैदा होगा मसाया, खुदा का बेटा। और फिर बाकायदा रेफरेंस पौलुस रसूल वहाँ देता है, जिससे हमें बिलीवर्स खादम जितने सुन रहे हैं, हमें मेथड का पता चलता है कि जब हम प्रीचिंग करते हैं रेफरेंस कोट करना चाहिए। तो पौलुस पहले मिशनरी सफर के अंदर पिसिदिया के अंताकिया के अंदर जो पैम्फिलिया से ऊपर ये पढ़ता है, वहां पर ये रेफरेंस देता है ज़बूर 2 का कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यहाँ लिखा तू मेरा बेटा है जो मुझसे आज पैदा हुआ है। तो ये रेफरेंस दिया गया कि मसाया सन ऑफ गॉड है, रेफरेंस दाऊद का दिया। फिर साथ ही ज़बूर 16 का रेफरेंस भी दिया, यानी कि उसके मकदस को सड़ने की नौबत ना आई, यानी उसके मरने जी उठने के हवाला से भी बयान किया। और उसमें जिसाया 55 बाप का हवाला भी पौलुस रसूल देता है कि उसे हमें दाऊद की सच्ची नेमतें जो दी गई, जिसाया 55 बाप के अंदर कहता है वो सच्ची नेमतें क्या हैं। वो सच्ची नेमतें ये हैं कि खुदा ने उसको मुर्दों में से जलाया, क्योंकि डेविडिक कोवेनेंट के अंदर यही था कि खुदा के तख्त के ऊपर मसाया जो बैठेगा, आका दाऊद के तख्त के ऊपर, खुदा का बेटा मसाया जो दाऊद के घराने से आएगा, डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक आएगा, अबद तक उसका थ्रोन होगा। तो वो सच्ची नेमतों को, जो दाऊद की सच्ची नेमतें जो बताता है, वो यही है कि वो मरेगा और मुर्दों में से जी उठेगा। तो मसाया खुदा का बेटा ज़बूर 2 के मुताबिक जो खुदा का बेटा पैदा हुआ, यहूदा के घराने में इब्ने दाऊद कहलाया, और उस थ्रोन के ऊपर बैठने के लिए मुर्दों में से जी उठा। ज़बूर 16 का हवाला भी वो देता है
کہ اس کے بدن کو, اس کے مقدس کو سڑنے کی نوبت نہ آئی. تو یہاں پر ہمارے پاس سمری واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی پریچنگ کے اندر لوگوں کو یہ بتانے والے ہوں کہ یسوع مسیح کا تجسم کیا ہے اور یسوع مسیح مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا. تو یہ خوشخبری ہے, یہ خاکہ ہے ہماری ساؤنڈ ٹیچنگ کا جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور جو یسوع مسیح کے تجسم کو سمجھتے ہیں اور یسوع مسیح کی کروسیفکشن کو, کفارہ کو, اٹونمنٹ کو سمجھتے ہیں, مردوں میں سے جی اٹھا ہے, باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے, شفاعت کرتا ہے, آنے والا ہے. تو یہ ڈاکٹرن جو سینیگوگ میں بتائی گئی ریفرنس کے ساتھ, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ریفرنس کے ساتھ, نبیوں کی کتاب داؤد کے ریفرنس دیے گئے تاکہ لوگ ایمان لائے. اور جب وہ پریچ کر رہے تھے تو ایسا ہی ہوا کہ یہودی ایمان لے آئے. بہت سے خدا پرست لکھا ہے یہودی ایمان لائے. جب وہ عبادت خانہ سے باہر نکل رہے تھے تو بڑی بھیڑ ان کے پیچھے آ گئی اور وہ خدا کے کلام کے متعلق کہنے لگے ہمیں اور بھی کلام سنایا جائے. پھر ان کی ریکویسٹ کی اگلے سبت بھی آپ آئیں اور ہمیں خدا کا کلام سنائے. یعنی آپ دیکھیے کہ اس سینیگوگ کے اندر اتنی بیداری آئی, ہولی اسپرٹ نے اتنا کام کیا کہ وہ جو خدا کے کلام کو مدتوں سے سنتے آ رہے تھے, پولس رسول نے کہا یہ نبیوں کی باتیں ہیں جو پوری ہوئی ہیں. اور یہودیوں نے اسے پکڑ کر یروشلم کے اندر قتل کروایا, ان پر فتویٰ دیا یہ باتیں تو ہر سبت میں تم سنتے ہو, پڑھتے ہو, یہ حوالہ جات, تو یہ حوالہ جات کے مطابق یسوع مسیح نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا, اس کے تو قتل کی کوئی وجہ نہ تھی, پر یہودیوں نے اس لیے مصروف کیا کہ اس کو مصروف ہمارے لیے ہونا تھا. تو جب آپ پوری خوشخبری سنائیں گے تو یہ مشنری جرنی کے اندر پالوس رسول کا ویژن باقاعدہ پورا نظر ہمیں آتا ہے. اور اس نے خوشخبری سنائی اور سینیگوگ کے اندر بہت لوگ ایمان لے آئے اور پالوس رسول برناباس کے پیچھے آئے. تو اس سبت کے روز پالوس رسول لوگوں نے بھرپور سینیگوگ کے اندر کلام سنایا. اور آپ دیکھیے کہ جیسا میں نے بتایا وہ ابراہم سے لے کر وہ اس ساری پروفیسز تک جو زبوروں کے اندر ہے وہ ایک ایک چیز کا بیان کر رہے تھے. اور اس میں جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے بھی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی آتا ہے اور لوگ اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مسیح ہے. پر اس نے کہا کہ میں مسیح نہیں ہوں, میں تو بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں, میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, مگر میرے بعد جو آتا ہے وہ تم کو روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک بات وہ یہودیوں کو سینیگوگ میں بتائی جاتی ہے اور پولس اس بات پہ زور دیتا ہے کہ اے اسرائیلیو, اے خدا ترسو, یہ نبیوں کی باتیں ہر سبت تم کو سنائی جاتی ہیں, تو ان باتوں کو جانو, دیکھو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح آیا ان حوالہ جات کے مطابق, ان نبوتوں کے مطابق جو ہم بیان کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ دلیل دے رہا ہے کہ گلیل سے جو شاگرد اس کے ساتھ ہوئے انہوں نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ دیکھا, ان کے ساتھ کھایا پیا. تو آگے لکھتا ہے وہی ان کے گواہ ہیں اور خود جو غیر قوموں کا رسول بننے کے لیے وہ آیا ہے تو سینیگوگ کے اندر آ رہا ہے, کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ پالوس رسول گملیل کا شاگرد ہے اور کس طریقے سے ساری شریعت کو سمجھتا ہے. اور انہوں نے خود جب وہ حوالہ پڑھ کے وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائیو اٹھو اور ہمیں نصیحت کرو. تو آپ دیکھیں کہ روح القدس کس طرح استعمال کرتا. جب آج مجھے آپ کو جو خادم ہے, جو بلیور ہے, ہولی اسپرٹ کہتا ہے جاؤ, اور ہم جا کے نصیحت کرتے ہیں, کلام سناتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں, تو یہ ہولی اسپرٹ کی موو ہے. ہولی اسپرٹ لوگوں کے دلوں میں کلام ڈالتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئیں یا ہمیں کلام سنائیں, یا وہ کلیسیوں میں آتے ہیں کلام سننے کے لیے. یہ ہولی اسپرٹ کے سارے میتھڈ ہیں, طریقے ہیں. بغیر ہولی اسپرٹ کے نہ ہی کوئی نصیحت کر سکتا, پریچ کر سکتا, کلام سنا سکتا, اور نہ ہی کوئی خود سے آ سکتا. تو یہ ہولی اسپرٹ کی موو جس کے اوپر ہمیں پورا فوکس کرنا ہے. ان مشنری جرنی کے اندر ہم لرن کرتے چلے جائیں گے کہ وہ کہنے لگے بھائیوں سے کہ ہمیں کوئی نصیحت کی بات کرو, تو انہوں نے نصیحت کی بات کیا کی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا, یسایہ کے مطابق داؤد کی سچی نعمتوں کا جو وعدہ کیا گیا تھا داؤد کے تخت کے اوپر, وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر تخت کے اوپر بیٹھ گیا ہے.
اور پھر ایک ریفرنس ان کو دیا ان نیگیٹو لوگوں کو جو کلام کو رد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ واضح کر دیا گیا، کیونکہ پولس جانتا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے یسایہ کی کتاب کے اندر کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے، سنتے ہوئے نہ سنیں گے، اور یہ جانتے ہیں کہ یہودی یہ رد کریں گے۔ تمام حوالوں کا پتہ ہے، بعض یہودی ان کو قبول نہیں کریں گے، تو وہ پھر ان کے لیے ریفرنس دیتا ہے کہ لکھا ہے کہ اے اس کی تحقیق کرنے والوں اور مٹ جاؤ، خداوند تمہارے زمانے میں ایسا کام کرنے والا ہے جو تم سنو گے اس پہ عمل نہ کرو گے، یعنی وہ ان کو بتا رہا ہے جو ایمان نہ لائیں گے۔ اسی طرح آج بھی کلیسیاؤں کے اندر، ایسے جگہوں کے اندر جہاں آپ کلام سنانے کے لیے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قبول نہیں کرتے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں پر خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی وہ کہہ گیا کہ اے اس کی تحقیر کرنے والوں مٹ جاؤ، یعنی خدا ترس جو ہیں وہ تو ایمان لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ مٹ جائیں گے۔ تو یہ وہاں پر پوری خوشخبری جب سنا کے نکلتے ہیں تو لوگوں کی بھیڑ ان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائیو ہمیں کلام سناؤ، یعنی اب سینیگوگ سے باہر وہ گھروں کے اندر کلام سنانا شروع کر گئے، رستوں کے اندر وہ کھڑے ہو گئے اور ان سے وہ کلام سننے لگے، اور وہ جگہ بجگہ سارا ویک سناتے چلے گئے۔ اور لوگوں نے کہا کہ اگلے سبت پھر آپ سینیگوگ میں آئیں اور کلام سنائیں، تو لکھا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا، جی وعدہ کیا کہ ہم اگلے سبت میں آئیں گے۔ اور بائبل میں لکھا ہے سارا شہر، یعنی پیمفلیا کا، پستیا کا، انطاکیہ، ٹرکی کے یہ سارے علاقے، سارا شہر جو تھا ہلچل مچ گئی، اور وہ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے سارا شہر اکٹھا ہو گیا۔ تو جب دوسرا سبت شروع ہوتا ہے، سینیگوگ میں آتے ہیں، تو یہ کھچا کھچ وہ سینیگوگ بھر جاتا ہے، سارا شہر امڑ کے آ جاتا ہے، اور یہی گوسپل، یہی خوشخبری، یہی رول قدرت جو بھیجتا ہے، اس کا رزلٹ یہی ہے۔ کرائسٹ نے بھی اپنے شاگردوں سے سامریا میں کہا کہ دیکھو فصل پک گئی ہے، تم تو کہتے ہو کہ 3 مہینے باقی ہیں، پر اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھو کہ فصل تو تیار ہے، پک گئی ہے، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ بیج ڈالیں گے، جب آپ کلام سنائیں گے، اس کا رزلٹ ملے گا۔ آج کلیسیاں کیوں خالی ہیں؟ آج گھرانوں کے اندر کام کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں کلام نہیں سنایا جاتا، وہاں دعا نہیں کی جاتی، وہاں پراپر ڈاکٹرن نہیں دی جاتی۔ اور اگر ایک پاسٹر، ایک ایونجلسٹ، ایک بائبل ٹیچر اپنی خدمت کو سمجھتا ہوا اس کے مطابق خداوند کی خدمت کرے گا، بیج ڈالے گا، تو کیوں نہیں رزلٹ آئے گا؟ اس سارے علاقہ کے اندر یہ پیمفلیا، پرگا سے اب جب وہ پسدیا انطاکیہ میں یہ سارا ٹرکی کا علاقہ اس میں داخل ہو کر سینیگوگ میں کلام سنا رہے ہیں، تو پہلے سبت کا رزلٹ جب یہ دوسرے سبت میں کلام سنانا شروع کرتے ہیں تو لکھا ہے سارا شہر وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے اور خدا کا کلام سننا شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ نجات پاتے ہیں، اور لوگ رستوں میں ان سے باتیں کرتے ہیں، اور یہ راہ میں بھی چلتے کہتے ہیں کہ خدا کے فضل پر قائم رہو، یعنی گریس کی، فضل کی اس قدر تعلیم دی، کفارہ کی تعلیم دی، سن آف گاڈ کی، کروسیفکشن کی، ریزوریکشن کی، تھرون آف ڈیوڈ کی، مسیح کے عبدالباد تخت نشین ہونے کی، اور ان یہودیوں کو بھی جو تحقیر کرتے ہیں ان کا بھی بیان کیا۔ نہ بڑا رزلٹ آیا تو پھر آپ دیکھیں مخالفت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ تو جب دوسرے سبت کے اندر یہ جب جاتے ہیں کہ خدا کے کلام کو یہ سنائیں، اور کیا اس کے اوپر کیا رزلٹ آتا ہے، کیا رد عمل آتا ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ ناظرین، آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا، اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کے آنسر کو جانیں گے۔ پاسٹر سائمن بلیورز گوڈ کی کلیسیا نہایت اہم پال فرسٹ مشنری جرنی کے حوالہ سے جو پیمفلیا، پرگا کے اندر اور پسدیا کے انطاکیہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، پر لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر جب وہ انطاکیہ سے آتے ہیں اور سلواکیہ سے وہ جہاز پر بیٹھ کر وہ کپرس یعنی سائپرس کے اندر آتے ہیں، سلمیس کی بندرگاہ کے اوپر آتے ہیں، اس ٹاپو میں سینیگوگز میں کلام سناتے ہیں۔ پھر پافوس کے اندر میں نے بتایا لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر کہ کس طرح صوبے دار نجات پا گیا اور الماس جادوگر کو ججمنٹ کے ذریعے اس کی آنکھیں بلائنڈ کر دی گئیں۔ اور اس ایپیسوڈ کے اندر میں نے بتایا کہ اب وہ پافوس سے وہ پیمفلیا کے اندر یعنی ٹرکی کے علاقہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پرگا میں آتے ہیں۔ اور یہ پرگا میں نے بتایا فرسٹ کویسچن کے اندر کہ یہ پرگمن کا علاقہ جہاں پر مکاشفہ کی کلیسیوں میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ٹرکی کے اندر 7 چرچز تھے، جس میں یہ پرگا یعنی پرگمن کا علاقہ
यहाँ पर कलीसिया थी। तो यहाँ पर वो खुशखबरी सुनाने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये पिसिदिया के अंताकिया के अंदर आते हैं और सिनेगोग के अंदर कलाम सुनाते हैं, और डिटेल मैंने ये बयान किया पहले सवाल के अंदर, और फिर उनकी मखसूसियत के हवाला से कैसे बुजुर्गों ने हाथ रखे, किस तरह खादमों को चाहिए कि होली स्पिरिट के ताबे रहें, अगर टीम बनी है तो टीम के साथ ही रहना चाहिए। और ये भी मैंने बताया कि कैसे मरकज छोड़कर वापस चला गया, मगर ये अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। और फिर जब ये पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचते हैं तो वहाँ ये सिनेगोग के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके बैठते हैं, और वहाँ पर सिर्फ अभी तिलावत करते हैं, रीडिंग करते हैं और बैठ जाते हैं। और फिर वहाँ के जो लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, प्रीस्ट हैं, वो इनको कहते हैं कि भाइयों अब खुदा का कलाम, कोई नसीहत हमें सुनाओ। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सारी डिटेल बयान की कि किस तरीके से पौलुस रसूल ने, बरनबास ने वहाँ पर गवाही दी, और पौलुस रसूल ने हाथ से इशारा करके कहा, ए इज़राइलियों, ए खुदा तरसो। और वो अब्राहम से, फिर मिस्र से एक एक वाकया उसने बयान किया, नबियों की किताबों के रेफरेंस दिए, इसलिए दिए क्योंकि हर सबत में नबियों के ये साहिब पढ़े जाते हैं। और पौलुस रसूल ने कितनी हिकमत अमली इख्तियार की कि होली स्पिरिट ने उसको बताया कि वो क्या बयान करे। तो हमें पता होना चाहिए कि कलीसिया में बिलीवर्स बैठे हैं, बिलीवर्स को क्या कलाम सुनाना है, अगर एवेंजलिज्म हो रहा है तो उनको क्या कलाम सुनाना है। तो एक खादम भरपूर होली स्पिरिट के ताबे होता हुआ खुदा की खिदमत करे। तो पौलुस रसूल ने कहा, जो नबियों की किताबों से तुम हर सबत सुनते हो, सिनेगोग के अंदर ये बातें बताई जाती हैं, हम उसी का बयान करते हैं। और खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा तो तजस्सुम की बात की, ज़बूर 2 की, ज़बूर 16 की, यसाया 55 बाब की, कि दाऊद की सच्ची नेमतें क्या है। तो गोया यीशु मसीह का तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना सब बयान किया, और तहकीक करने वालों के हवाला भी बयान किया। और उनको ये स्पेशल बात जो सिनेगोग में कह दी गई कि शरीयत के एतबार से तुम बरी नहीं हो सकते थे, पर अब उसके फजल के सबब से तुम बरी, यानी बरी हो सकते हो, यानी निजात पा सकते हो, यानी ईमान लाने वाले निजात पाएंगे। तो सारे रेफरेंस का जो उनका हासिल था वो यही था कि यीशु मसीह के लहू से, कफारा से, उन हवालों के मुताबिक मसाया तुम्हें आज़ाद करेगा, वही आज़ाद, वही बरी कर सकता है। तो बहुत से खुदातरस यहूदी ईमान ले आए, और जब उन्होंने देखा कि सारा शहर उसको सुनने को आ रहा है तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगले सबत में भी आए। तो पौलुस रसूल पूरी तैयारी के साथ रूल कुदस किताबें होता हुआ ये दूसरे सबत भी जाकर सिनेगोग में बैठ जाते हैं, और सारा शहर उस सिनेगोग के अंदर कलाम सुनने के लिए आता है। और ये फिर खुदा के कलाम को वहाँ सुनाना शुरू करते हैं, फजल की बातें। मगर जब ये कलाम सुना रहे थे तो वहाँ पर ये अब खलबली वहाँ मचना शुरू होगी। फौरन यहूदियों ने साजिश की, ये तो सारा शहर बदल रहा है और ये खुदा यीशु मसीह की मनादी कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े ऑनरेबल लोगों को, वहाँ पर रॉयल लोगों को, खुदाप्रस्त औरतें, लोग, उनको अपने तरफ मिलाकर पौलुस रसूल बरनबास के खिलाफ हो गए और उनको सिनेगोग से बाहर निकाल दिया और उनको कहा गया इस शहर से बाहर निकल जाओ, यानी उनको धक्के देकर कहा कि इस पिसिदिया के अंताकिया से निकल जाओ, यानी टर्की का इलाका, पैम्फिलिया का इलाका, ये सारा जहाँ कलाम वो सुना रहे थे सिनेगोग के अंदर, लोग भी बच गए। पर तहकीक करने वाले उन्होंने पौलुस रसूल के अगेंस्ट मुहिम चलाई और इनको वो अपनी सरहदों से बाहर कर दिया। तो आप देखिए कि जैसे जैसे आज भी खुदा के खादम जब प्योर खुदा का कलाम सुनाते हैं, खिदमत करते हैं, रूहें बचती हैं, कलीसियाओं के अंदर जोर बनता है, तो कलीसियाओं के अंदर ही इब्लीस ऐसे ऐसे ग्रुप बंदियां करता है और बहुत से ऐसे खुदा प्रस्त लोग भी अगेंस्ट खादमों के हो जाते हैं और कलीसियाएं टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो 45 साल की अपनी मिनिस्ट्री में दुनिया भर के अंदर हमने देखा है, डॉक्टर पॉल यंगचू की कलीसियाओं को स्टडी किया है कि किस तरह होम सेल्स के अंदर किस तरह खादम आते, किस तरह तोड़फोड़, किस तरह डिवीजन कलीसियाओं के अंदर आती है। तो ये इब्लीस का काम है कि मरकज जैसों को जुदा कर देता है, सिनेगोग के अंदर, कलीसियाओं के अंदर अफरा तफरी पैदा करता है ताकि लोग कलाम ना सुने, लोग निजात ना पाए। पर जो विजन वाले खादम होते हैं वो अपने टारगेट से नहीं हटते, चाहे वो सफरिंग उठाए, चाहे संसार किए जाए, चाहे
شہید کی جائیں, چاہے بدنام کیے جائیں, چاہے ان کے اگینسٹ ہو, چاہے ان کو روپے پیسے کی کمی ہو, جو کچھ بھی ہو, جو ویژن والے خادم پالوس کی طرح ہوتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کو وہ قائم رکھتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. تو وہ اس بات سے نہیں گھبرائے کیونکہ ان کا ٹارگٹ واضح تھا, ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمیں سرحدوں سے نکال رہے ہیں. تو انہوں نے پھر وہاں پر یہ کہا کہ ہمیں پہلے اے یہودیوں, اے خدا ترس اسرائیلیوں, تمہیں کلام سنانا ہم پر فرض تھا. اب جب تم رد کر رہے ہو تو اب ہم غیر قوموں میں جائیں گے. اور ریفرنس انہوں نے دیا کہ لکھا ہے کہ میں نے تم کو غیر قوموں کے لیے نور بنایا ہے تاکہ لوگ نجات پائیں. تو یہ وہ کہہ کر وہاں سے وہ نکلتے ہیں, وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکال دیتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا کلام پھیلتا چلا گیا, اور جب یہودیوں نے رد کیا تو لکھا ہے جب پول لوگوں نے کہا کہ ہم غیر قوموں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ غیر قوم کے لوگ خوش ہو گئے کہ یہ ہمارے لیے خدا کے بندے آئے ہیں. وہ غیر قوموں کی طرف چلے گئے اور غیر قوموں کے بہت سے لوگ یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا, ایمان لائے. اور لکھا ہے کہ ٹرکی کو اس علاقے کے اندر بہت خدا کا کلام پھیلتا چلا گیا. اس لیے بکاشوا کی کلیسیاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے چرچز اسٹیبلش تھے. یہ پالوس برناباس لوگوں کی محنت کہ انہوں نے لوگوں کے دھکے کھائے, محنتیں کی, اور جب انہوں نے وہاں سے ان کو نکالا تو لکھا ہے وہ اپنے پاؤں کی گرد وہاں جھاڑ کر وہ پھر اکونیم کو آگے چلے جاتے ہیں, یعنی ٹرکی کے اگلے علاقوں میں چلے جاتے ہیں, جس کے اوپر میں آئندہ ایپیسوڈ میں کلام سناؤں گا. پر جو بات وہاں پر لکھی ہے کہ خدا کا کلام پھیلتا چلا گیا اور بہت سے غیر قوم کے لوگ ایمان لے آئے, یہودی بھی ایمان لے آئے. پر غیر قوم کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ یہودیوں نے رد کیا ہے اور غیر قوموں کی طرف یہ آئے ہیں تو غیر قوموں نے اپنے دل کھولے, یعنی ہولی اسپرٹ نے اس ویژن کے مطابق غیر قوموں کی طرف رخ کیا. تو ایک خادم کو اپنی منسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک شخص یا ایک خاندان کوئی خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے, کلیسیاؤں کی عزت نہیں کرتے, اس میں نہیں آتے, تو وہ دوسری طرف موو کرتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ کیا چاہتا ہے. اور میں پس آپ سب یہی کرتے ہیں کہ جو خدا کا کلام سنتے ہیں وہاں وقت دیتے ہیں, اور جو اپنے گھرانوں کے اندر خادموں سے کلام نہیں سنتے, کلیسیوں کے اندر نہیں جاتے, تو ہم وہاں سے موو کر جاتے ہیں تاکہ اپنا وقت ان کو دیں. تو یہ مشنری جرنی میں یہ سیکھنے والی باتیں ہیں کہ اگر یہودی قبول نہیں کر رہے تو وہ غیر قوموں کی طرف چل گئے, یعنی ہولی اسپرٹ نے ان کو مقرر تو غیر قوموں ہی کے لیے کیا تھا. اس لیے ہمیں اپنی منسٹری کے اندر دیکھیں کہ ہمیں کیا منسٹری دی گئی ہے, اور اگر ہم اور کچھ منسٹری کے لیے کام بھی کرتے ہیں تو آپ کریں, پر اپنا مین ٹارگٹ آپ نہ چھوڑیں. اگر ایک جگہ پہ لوگ قبول نہیں کرتے تو لکھا ہے صبح بھی بیچ بو شام بھی تیرا ہاتھ ڈھیلا نہ پڑے, تجھے نہیں معلوم کہ کون سا وہ بار بار ہو. ہمیں خدا کا کلام سناتے چلے جانا ہے. تو غیر قومیں ایمان لانے لگی اور لکھا ہے خدا کا کلام پھیلتا چلا گیا. تو کتنی خوبصورت بات کہ جس کام کے لیے ہولی اسپرٹ نے ان کو بھیجا اور وہ گئے مشنری سفر کے اندر, اس کا رزلٹ بھی مل رہا ہے. مخالفت بھی ہو رہی ہے, سفرنگ بھی ہو رہی ہے, لوگ دھکے بھی مار رہے ہیں, لوگ قبول بھی نہیں کرتے. تو ایک خادم کو پتا ہونا چاہیے یہ سب باتیں اس کے ساتھ ہوں گی, کیونکہ وہ نکلے ہیں جس طرح یسوع مسیح کو ستایا گیا, عداوت رکھی, اسی طرح ہم سے بھی عداوت رکھی جائے گی. اور یہ ہمارا کام ہے کہ خوشخبری سنائیں, تبھی لوگ نجات پائیں گے. اور جو آسمان کی بادشاہی کے لیے چنے گئے ہیں وہ فضل کے تحت آتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں اور کلیسیاؤں میں شامل ہوتے ہیں. تو پالوس رسول کے مشنری جرنی جو پیمفلیا پرگا سے پھر پسیا کنتاکیا یعنی ٹرکی کا یہ علاقہ, یہاں لوگ بدل جاتے ہیں, یہودی سینیگوگ میں قبول بھی کرتے ہیں, رد بھی کرتے ہیں, مگر غیر قوم میں جو وہاں آباد تھی وہ مسیح پر ایمان لے آتی ہیں اور یہ اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ کر پھر آگے نکل جاتے ہیں. اور پھر لکھا ہے وہاں پر بے شک انہوں نے دھکے مار کر نکال دیا, سرحدوں سے باہر نکال دیا, یہ اپنی گرد جھاڑ کر نکل گئے, مگر یہ دکھی نہیں ہوئے. لکھا ہے شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے چلے گئے. تو اتنا بڑا ریولیشن کہ آپ مشنری کام کریں, خدا کی خدمت کریں, کلیسیاؤں کے اندر آؤٹ ریچ میں جائیں, سول وننگ کریں, مگر خوشی روح القدس کی ہمارے اندر رہے. ہم روز بروز فلنس میں آئیں, روز معمور ہوں, روز بروز اسپرٹ ٹروتھ میں ورشپ کرنے والے بنے, اور کسی بھی ایسی چیز سے نہ گھبرائیں جو لوگوں نے مشکلات کریٹ کرتے ہیں. تو پالوس رسول کا مشنری جرنی یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کرتے ہوئے
मिनिस्ट्री को करते चले जाना है और रूल कुदरत से मामूर होना है, खुशी से मामूर होना है। और वही होते हैं जो टारगेट के साथ खिदमत के अंदर रहते हैं, जो मसाया को जान जाते हैं, जो यहोवा को जान जाते हैं। और जितनी टीचिंग हमने पेट्रोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, निम्टोलॉजी के हवाला से दी है, क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के हवाला से, उसके तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना, तो ये सारा खुशखबरी के अंदर वही सुनाएगा पौलुस की तरह, जिनको सारी एजुकेशन पीछे पता है। तब वो लोगों से ये बयान करते हैं पौलुस की तरह कि जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। हर बरकत हमारी है, खुशी हमारी है। रूल कुदरत से मामूर होकर हमें वर्शिप करते चले जाना है। और वो मनादी के लिए, कलीसियाएं बनाने के लिए निकलते थे, शागिर्द बनाने के लिए उन्होंने किया। मैं आप कलीसियाओं के अंदर हमें खिदमत दी गई है, हम यहाँ पर टीचिंग देते हैं, सीरीज सुनाते हैं, डॉक्ट्रिन देते हैं। जैसे स्पिरिट एंड ट्रुथ के हवाला से कलीसियाएं मामूर होती हैं, वर्शिप कर रही हैं, खुदा के लोग बढ़ रहे हैं, कलीसिया बढ़ रही है, मजबूत हो रही है। और हमें इसी तरह खुदा के कलाम को सुनाते चले जाना है कि किस तरह रसूलों ने काम किया, किस तरह खुदा के बेटे ने ये तालीम हम तक पहुंचाई है, किस तरह होली स्पिरिट का ऑफिस है। जिस तरह पौलुस बरनबास को भेजा, हमें भी उसने मखसूस किया, हमें भी कलीसिया में रखा, ताकि टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया में रह के खिदमत करें। और कर रहे हैं, और टीओजी चैनल के ऊपर तालीम दे रहे हैं जो दुनिया भर के अंदर जा रही है। और कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड रोज रोज स्ट्रॉन्ग हो रही है, मजबूत हो रही है। इसलिए हर एक मेंबर जो टेम्पल ऑफ गॉड के अंदर है, सोल विनिंग करे, गवाही दे, वाटर बैप्टिज्म दे। इस मंथ के लास्ट संडे में वाटर बैप्टिज्म होंगे, तैयार करे, लोगों को खुदा के पास लाए, गवाही दे यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और ये दाऊद की सच्ची नेमतें हैं, वो इस दुनिया में आया, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, अब सेकंड कमिंग में आने वाला है। 1000 साल बादशाही में हम यहाँ मिलेनियम किंगडम करेंगे, मसीह के साथ रहेंगे। फिर अब्दियत के अंदर न्यू यरूशलेम के हवाले से तो सारी तालीम का हमें पता होना चाहिए। और पौलुस की खूबसूरत बात के साथ कि जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। और अपने मिशनरी जर्नी के अंदर सन ऑफ गॉड के ऊपर उसने फोकस किया। और अपनी जात में वो कहता है, मैं मसीह के साथ मसरूब हुआ, अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और उसने अपने मिशनरी सफर में 10,000 माइल्स में इतना बड़ा फासला अपने मिशनरी जर्नी में किया। कलीसियाएं बनी, डिसाइबल बने। हम भी अपनी खिदमत का रिजल्ट कलीसियाओं में देने वाले बने, और जो दे रहे हैं। टेम्पल गॉड की कलीसिया, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की आयत के साथ पॉल के मिशनरी जर्नीज को समझता हुआ, फर्स्ट मिशनरी जर्नी जो पैम्फलिया में, पिरगा के अंदर, पिज़िया केंताकिया में, टर्की में हुआ, इस तालीम को समझता हुआ पास्टर साइमन टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की सीसिंग जो कि पॉल्स फर्स्ट मिशनरी जर्नी पैम्फिलिया के हवाला से था, आपने गैर मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिट एंड ट्रूथ के हवाला से है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएँ और दूसरों को भी लाएँ। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिस्किल की किताब के हवाला से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं। और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप BTH और MDiv की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगली जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।